ये हैं बदलो की नशरियात। अवाम जमहूरियत के साथ है, जमहूरी जमातों के साथ है, और अब इस हुकूमत को सोचना पड़ेगा और इस हुकूमत को सहूलतकारों को सोचना पड़ेगा कि क्या वो कितने देर तक अवाम के जो उम्मीदें हैं, अवाम का जो मुतालबात है, वो कब तक सामने एक दीवार बन के खड़े हो जाएंगे। जैसे बिलावल ने बताया कि तो जो इंशाअल्लाह ताला PDM का जलसा है मीनार पाकिस्तान में लाहौर में, उसके बारे में भी बातचीत हुई, और हमारा जो अगला प्लान है उसके में भी बातचीत हुई, और PDM का जो लार्जर एजेंडा है उसके ऊपर भी बातचीत हुई। तो काफ़ी देर हासिल गुफ्तगू हुई, और ये मीटिंग्स हमारी चलती रहेंगी और ये आगे बढ़ती रहेंगी। प्लान भी बढ़ता रहेगा, हुकूमत की घबराहट भी बढ़ती रहेगी, हुकूमत की परेशानी भी बढ़ती रहेगी, और इंशाअल्लाह ताला वो दिन अब दूर नहीं है कि हुकूमत अब को इंशाअल्लाह ताला PDM घर बेच के दम लेगी। खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम अंगेख्त में। मैं हूं शापारा सलीम इम्तियाज़ आलम के साथ बदलो चैनल पर। मुल्क की सूरत हाल तेज़ी से तसादुम की जानिब बढ़ रही है। हुकूमत जो है उसका रवैया इश्तिआल अंगेज़ है और वो मामला फहमी की तरफ नहीं बढ़ रहे। PDM की जमातें जो हैं वो नाउ और नेवर की जानिब तेज़ से बढ़ती दिखाई दे रही हैं, और ऐसे में जो रवायती ताकतवर मुसालिहीन हैं वो ख़ुद क्रॉस फायर का शिकार हैं। अब कहा यह जा रहा है कि जनवरी के आखिर और फरवरी के वस्त में जो है वो आइनी ब्रेक डाउन या और उसके साथ साथ जो है वो सियासी तातुल की चांसेस हैं, और ऐसे में सवाल ये है कि आगे अब क्या होगा। इसके अलावा अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ये ख़बर आई है कि हुकूमत की जानिब से वफाकी काबीना में बड़ी तब्दीलियाँ की गई हैं। तो आइए पहले उस पर बात करते हैं। जी इम्तियाज़ साहब, ये जो चेंजेस आए हैं 3-4 नामों का ऊपर नीचे किया गया है इदारे में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उस पर शाहिद खाकान अब्बासी जो हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने बड़ा दिलचस्प तबसरा किया है जी। उन्होंने कहा किसी की प्रमोशन होती है उसकी कारकर्दगी की बुनियाद पर। ये नहीं होता कि एक बच्चा एक क्लास में फेल हो जाए तो उसे अगली क्लास से प्रमोट नहीं किया जाता। सही मिसाल उन्होंने दी शेख रशीद साहब की कि वो वजारत रेलवे को चलाने में नाकाम रहे, जो वो खसारा जा रहा था उसे ख़त्म करने में और रिफॉर्म करने में, यहाँ तक कि चीन के साथ जो M1 का माहिदा है वो भी अभी तक उस पर दस्तखत नहीं हो सके, जो कि बहुत बड़ा मंसूबा था। तो उन्होंने कहा उन्हें प्रमोट करके वज़ीर दाखिला बना दिया। बिल्कुल। अब दूसरी तरफ ये हुआ कि जो एजाज शाह साहब हैं, अब उनसे वजारत दाखिला नहीं चली तो उन्हें नारकोटिक्स पे लगा दिया गया है। बिल्कुल। अच्छा, तीसरी तरफ ये हुआ है कि आज़म सवाती साहब को जो वो कह रहे हैं अब्बासी साहब जो पहले कई वजारतों में नाकाम हुए और उन्हें बाज़ निकाल दिया गया, उनके हवाले रेलवे जैसी बड़ी वजारत दे दी गई है। अब ये जो तब्दीलियाँ 3 हुई हैं, ये इनकी एक सियासी अहमियत भी है। ओके। इसमें मैं समझता हूँ कि शेख रशीद को जो वज़ीर दाखिला बनाया गया है, तो लगता ये है कि न सिर्फ ज़बानी कलामी जंग जो है अपोजिशन में और हुकूमत में बढ़ जाएगी, तलख हो जाएगी, ठीक, क्योंकि वो बड़े तलख बयान हैं। बिल्कुल। और उसके साथ उनकी डिस्पोजल पे सारी जो है पुलिस, इंतज़ामिया, FIA और ये जो सिविलियन आर्म्ड फोर्सेस, वो सारी उनके डिस्पोजल पे होंगी। ठीक। और पाकिस्तान और वो दंदनाते फिरेंगे जिस तरह पहले कम दंदनाते फिरते थे वो। सही। अच्छा, साथ ही ये हुआ है कि उन्होंने ये किया है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया कि भाई आप ये 25, 26, 30 जो आप रख के बैठे हुए हैं एडवाइजर्स, ये नहीं आप रख सकते, कम कीजिए, आपको 5 की इजाज़त है। ठीक है। और 5 की भी इजाज़त है अगर वो 5 उनमें 5 हों भी, तो वो भी कैबिनेट का मेंबर नहीं हो सकते, ठीक है, और ना ही वो किसी कैबिनेट की किसी कमेटी को प्रिजाइड कर सकते हैं। ठीक। लिहाजा आप देख रही थी कुछ दिनों से इजलास पोस्टपोन हो रहे थे, और हमारे हफीज़ शेख जो कि उनके एडवाइज़र थे फाइनेंस पे, वो उन इजलासों की, यहाँ तक इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो बहुत अहम कमेटी है, उसे भी वो प्रिजाइड नहीं कर सके थे। सही। तो लिहाजा उन्होंने अपने जो 3 ख़ास मशीर थे, हफीज़ शेख जिसमें शामिल हैं, और रज़ाक दाऊद हैं, और डॉक्टर फैसल सुल्तान हैं, इन्हें उन्होंने पूरा वज़ीर बना दिया है। अब किसी ने बहस की है कि भाई सोशल मीडिया पे कि ये कैसे हो सकता है। जी बिल्कुल आईनी तौर पे ठीक है ये कि 6 महीने तक वज़ीर आज़म किसी को वज़ीर बना सकते हैं, और उन्हें इस दौरान या तो कौमी असम्बली का मंतखब होना पड़ेगा या फिर सेनेट का। और सेनेट के इलेक्शंस एक्सपेक्टेड हैं, वो मार्च में हैं, जिनका मालूम नहीं कि होंगे या नहीं होंगे।
اب جو معاملہ آپ نے چھیڑا تھا، آپ نے جو بحث شروع کی تھی کہ معاملہ کدھر جا رہا ہے، بالکل کیا آپ نے پوچھا تھا؟ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ عجیب اشتعال انگیز رویہ اپنائے ہوئے ہے، پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں وہ ناؤ نیور کے اوپر مطلب زور دے رہی ہیں، اور آپ کو اگر دیکھا جائے غور کریں تو جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں ان کے مطابق فروری کا جو ہے وہ مڈ اور جنوری کا جو ہے وہ آخر اس میں آئینی جو ہے وہ بریک ڈاؤن کا وہ بات کر رہے ہیں، تو ایسے میں کیا آگے کیا صورتحال بنتی دکھائی؟ میرا اپنا اندازہ یہی ہے کہ جس طرح کی دونوں طرف آگ لگی ہوئی ہے، آگ ہے دونوں طرف برابر لگی ہوئی، تو اس میں یہ معاملہ کلیش کی طرف جائے گا. کیونکہ آپ نے ابھی آپ دیکھیے 13 دسمبر کا جلسہ جو ہے، ابھی مریم نواز کریا کوچا کوچا فری ہے، بڑی موبلائزیشن کر رہی ہیں، بالکل جیسے ہی، اور اب بلاول بھٹو بھی آ گئے ہیں، کل سے وہ بھی جلسے ریلیاں شروع کر دیں گے لاہور میں، اور پھر مولانا فضل الرحمان آئیں گی اور ان کے انصار الاسلام آئے گی، اور وہ جو عاشق ایوان صاحبہ ہیں ہماری فردوس عاشق، انہوں نے کہا کہ وہاں پہ جاتی عمرہ میں ڈنڈے اکٹھے کر لیے گئے ہیں. ڈنڈے تو مولانا فضل الرحمان کے انصار الاسلام لے کر آئیں گے، اور وہ تو باقی ڈنڈا بردار ان کی فورس ہے، وہ رجسٹرڈ ہے، اب ان کے پاس بندوقیں نہیں ہوتی، وہ ڈنڈا بردار ہیں وہ. اچھا، تو وہ یہ ایک 13 کو لاہور میں ایک بڑا اجتماع ہونے جا رہا ہے، اور اس میں بڑی ریڈیکل سپیچز ہوں گی، اور اپوزیشن اپنا ٹیمپو بالکل عروج پہ لے جائے گی. اس پہ جو میری اطلاع یہ ہے کہ نواز شریف بھی خطاب کریں گے، اور نواز شریف کا خطاب بہت، میں کہتا ہوں کہ جو ان کے پچھلے خطاب آپ بھول جائیں گے، اس میں وہ اب بالکل نو اور نیور والی بات ہے تو ابھی کے لیے نواز شریف کے لیے اور پی ڈی ایم کے لیے. ابھی بات کی جا رہی تھی کچھ روز پہلے تک کہ جو ہے حکومت نے پانی چھوڑ دیا ہے وہاں پر مینار پاکستان، تو وہیں پر ہی جلسہ ہوگا یا جلسہ وہیں پہ ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن اب وہ لگتا ہے کہ وہ ٹرک کے اوپر اپنا سٹیج بنا لیں گے، اور کرسیوں ورسیوں کا انتظام کر رہے ہیں بیٹھنے کے لیے دوسرے لوگوں کے لیے، باقی تو عوام کھڑے ہوں گے. اب اس میں جو کہا جا رہا تھا نا کہ اپوزیشن ڈیوائیڈڈ ہے ویزوں اس کے معاملے پہ، استعفوں کے معاملے پہ، وہ بھی بات اب غلط ثابت ہوئی ہے، کیونکہ بلاول بھٹو نے سندھ سے اسمبلی کے تمام اراکین کے اور قومی اسمبلی کے اراکین کے استعفے جو ہیں اپنی پارٹی کے، وہ انہیں کہا ہے کہ وہ بھجوا دیں بلاول جا کے ہاؤس میں سبمٹ کرا دیں. لیکن جیسے کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ غلط روایت کا آغاز ہوگا، یہ ایک اور بات ہے. فی الحال یہ ہو رہا ہے کہ اپوزیشن اپنا تمام ٹیمپو بلڈ کرنے کی طرف جا رہی ہے. انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ جنوری کے آخر میں تاریخ دیں گے لانگ مارچ کی اور دھرنے کی، اور دھرنے کے بعد وہ استعفے دیں گے. اسی اثنا میں وہ اور بھی جو مواقع ہوں گے حکومت کو پہ دباؤ ڈالنے کے یا حکومت کو دبانے کے، وہ بھی اختیار کریں گے، جس میں ایک عدم اعتماد کا ووٹ بھی آ سکتا ہے. حالانکہ میاں نواز شریف اس سے اتفاق نہیں رکھتے، لیکن آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ ہمیں کیوں باقی جو طریقے ہیں وہ کیوں نہیں اختیار کرنے چاہیے. زرداری صاحب کا یہ بھی خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کافی تکڑی ہے، اور اس سے ہم فقط اتنے دباؤ سے اس کی روش کو نہیں بدل پائیں گے. اچھا، دوسری طرف نظر یہ آ رہا ہے کہ عمران خان نے ابھی عمران خان کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آیا ہے. انہوں نے بلائے تھے کالم نویس، ہم بھی کالم نویس ہوتے ہیں، 50 سال سے کالم، آپ کو نہیں بلایا؟ پھر انگریزی کا بھی لکھتے ہیں، اردو. ہمیں تو امید بھی نہیں تھی ہمیں بلائیں گے. آپ سے گھبراتے ہیں ویسے سارے. لیکن وہ معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے بہت وہاں پہ وہی سخت گفتگو کی، بلکہ یہاں تک کہا جو کہ انہیں میں سمجھتا ہوں ڈپلومیٹک اس میں زبان میں انہیں وہ باتیں نہیں کہنی چاہیے تھی. انہوں نے کہا کہ 2-3 ملک ان کے پیچھے ہیں. اچھا. اور اس پہ واضح جس طرح وہ بول رہے تھے، ان کا اشارہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور سعودی عرب کی طرف تھا. اچھا، اوکے. کہ اپوزیشن کی اس کے پیچھے وہ ہیں، اور وہ پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں پہ عراق جیسی صورتحال، شام جیسی صورتحال بنانا چاہتے ہیں. تو اس میں ان کا اشارہ انہی کی طرف تھا. پر گاڑی تو ڈرائیو جو ہے ہمارے، اور ایک پرائم منسٹر کا یہ کہنا، پرائم منسٹر، اور یہ کیا یہ تھا کہ وہ شاہ محمد کی گاڑی چلا رہے تھے، اور وہ اپنے آپ کو کہہ رہے تھے میں پاکستان میرا دوسرا وطن ہے، اور آپ سمجھیں کہ میں سعودی عرب میں پاکستان کا سفیر ہوں. اتنا چینج کیسے آ گیا اس پوائنٹ؟ کافی بڑی تبدیلی آئی ہے، لیکن تبدیلی تو ہمارے تعلق میں آئی ہے. اب اس وقت آپ دیکھیں کہ
بھارت کے آرمی چیف جو ہیں وہ 1 ہفتے کا دورہ کر رہے ہیں UAE کا اور سعودی عرب کا, اور وہاں ڈیفنس کالج وغیرہ میں بھی وہ خطاب کریں گے. تو بھارت کے اور ان 2 عرب ملکوں کے فوجی تعلقات بھی اب بننے جا رہے ہیں. لیکن جیسے آپ نے پریویس پروگرام میں کہا تھا کہ جو امریکہ جو بلاک بنا رہا ہے اس میں انڈیا اور سعودیہ اور UAE وغیرہ شامل ہو رہے ہیں. وہ تو ابھی دیکھیں نا, کیا انڈائریکٹلی امریکہ ابھی کل یہ ہوا ہے کہ گزشتہ روز مراکش نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے. یہ عربوں کا اور اسرائیل کا ایران مخالف محاذ بن رہا ہے. اس کے ساتھ وہ ہندوستان کو بھی جوڑ رہے ہیں, اور ہندوستان کے ساتھ وہ ایشیا پیسفک ریجن میں چین مخالف محاذ بنانے کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ اس پالیسی کو, یہ جو ایشیا پیسفک کی ہے یا انڈو پیسفک کی ہے, اسے بائیڈن بھی جاری رکھیں گے, کیونکہ شروعات اس کی اوباما ہی نے کی تھی. اور اب جو معاملہ ہے کہ اس صورتحال میں یہ وزیر اعظم کا یہ کہنا, یہ بڑی خوفناک بات تھی. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اگر مجھے نکالا گیا یا اپوزیشن کامیاب ہو جائے, اول تو کہتے ہیں اپوزیشن کامیاب نہیں ہوگی, فتح مجھے ہی ہوگی, لیکن وہ وزیر صحافی جو تھے وہ سن کر وہ ششدر رہ گئے, پریشان ہو گئے کہ وزیر اعظم کیا کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پھر میں بتاؤں گا, اگر مجھے سڑکوں پہ جانا پڑا تو پھر میں دیکھیں کیا کرتا ہوں. اس پر ہمارے کچھ صحافی جو شامل تھے ان کا خیال تھا کہ ان کا اشارہ غالباً فوج کی طرف تھا کہ اگر مجھے اقتدار سے ہٹایا گیا تو پھر یہ جنگ کھلی ہوگی, پھر میں یہ جنگ لڑوں گا. یہ آج اشارے بازی میں ہر کوئی بات کیوں کرتا ہے, مطلب بڑے انٹرسٹنگ اشارے بازی ہے. اب دیکھیں نا, ابھی تک تو, لیکن اس میں نواز شریف نے اب اشارے بازی بند کر دی ہے. مرحوم جن کا بھی جنازہ اتنا بڑا ہوا, انہوں نے بھی کہا تھا میں بتاؤں گا کہ ہمیں وہاں کس نے بلایا بٹھایا. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ میں بتاؤں گا پھر کیا ہوگا. یہ اشارے بازی کہاں جا رہی ہے؟ یہ باتیں جا رہی ہیں کہ جب آپ صاف طور پہ نئی سب بندیاں نہیں ہوتی اور آپ کو اپنے اتحادیوں پہ شک ہونے لگتا ہے تو پھر آپ اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں وارننگ دینے کے لیے. ابھی جو معاملہ ہے کہ تو ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ استعفے دے دے اپوزیشن. تو میری آج ایک وزیر سے بات ہو رہی تھی, وفاقی, بڑے تکڑے وفاقی وزیر سے. اس نے کہا کہ اگر استعفے دے دیے تو پھر تو آئینی نظام معطل ہو جائے گا, جو نمائندہ پبلک ریپرزینٹیو سسٹم پیرالائز ہو جائے گا, عوامی نمائندگی کا نظام. اور یہ نہیں ہے کہ آدھی اسمبلی خالی ہو جائے اور آدھی صوبائی اسمبلیاں خالی ہو جائیں. سن لیں ذرا بات, مجھے آپ بات تو مکمل کرنے دیا پلیز کیجئے, میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے. سوال آپ روک لیں, میرا سوال ذرا, مجھے تو بات مکمل کرنے دیں کہ وہ جب آدھی اسمبلی خالی ہو گئی تو پھر ساری آدھی خالی ہو گئی, پوری سندھ کی اسمبلی چلی گئی, تو پھر وہ ضمنی انتخاب نہیں ہوگا, وہ تو پھر پورا کا پورا جنرل الیکشن ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. اور پھر عمران خان کیسے رہ سکیں گے؟ اور ساتھ ہی اس وزیر نے مجھے یہ بتایا کہ انہوں نے مشورہ دیا کہ اگر یہ ہو گیا دھرنا تو بھلے دھرنے سے حکومت نہ جائے, لیکن حکومت پھر حکومت کرنے کے قابل نہیں رہتی. میں سمجھتا ہوں ان کی صاحب رائے تھی. آج میری ایک اور, بلکہ میں کہوں گا فواد چودھری سے بات ہوئی. فواد چودھری نے آج بہت ایک عرصے کے بعد انہوں نے اچھا بیان دیا. صحیح. اور ان کا بیان یہ تھا فواد چودھری کا کہ صورتحال کو نارملائز کرنا چاہیے. یہ شدت جو آ گئی ہے اپوزیشن حکومت میں ٹکراؤ کی, اسے کم کرنا چاہیے, اور کچھ ایسی قابل احترام شخصیات جو دونوں سائڈز کے لیے قابل قبول ہوں, اور یا پھر ایسے ادارے جیسے الیکشن کمیشن ہو سکتا ہے, جیسے بار ہو سکتی ہے, سپریم کورٹ بار ہو سکتی ہے, ان کو درمیان میں لایا جائے, وہ کوئی مکالمے کا آغاز کریں. لیکن مجھے لگتا ہے یہ کہ مکالمے کا یہ وقت ابھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ابھی تصادم کا وقت ہے. اچھا, تصادم کیا جو میرے ذہن میں اب آپ مجھے بتائیے سوال کون سا تھا جس آپ اتنی بے چین ہو کر مجھے بار بار روک رہی تھی؟ سوال ابھی بھی ذہن میں ہے. دیکھیں آپ جو ہے وہ اسمبلی سے باہر جس وقت آپ استعفے دے کر اور احتجاج کر رہے ہیں, ڈونٹ یو تھنک ان ہاؤس چینج زیادہ بہتر ہے کسی وزیر اعظم پرائم منسٹر کے لیے؟ اس سے زیادہ جو ہے وہ سوال نشان یا افسوسناک مطلب ایکشن کیا ہوگا جہاں پوری اسمبلی. اس پہ دو باتیں ہیں. ہاں, اس پہ دو باتیں ہیں. اس پہ نواز شریف صاحب نے پی ڈی ایم کے اجلاس میں دو باتیں کی. ٹھیک ہے. ایک انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان ہاؤس چینج کیوں چاہتے ہیں, اگر ہم کر بھی لیں تو کیا پھر ہم اسی سسٹم کو برقرار رکھیں گے جس میں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ جو ہے, یا اسٹیٹ ابو اسٹیٹ چلتی رہے گی, یا ڈیپ اسٹیٹ چلتی رہے گی ویسے ہی, اور ہم پھر کٹ پتلیوں کے تماشے کا حصہ بن جائیں. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہوگا اور آئینی نظام کی طرف نہیں جائیں گے.
دوسرا وہ انہوں نے اشارہ دیا کہ کیا ہوا تھا کہ سینٹ کے چیئرمین کے خلاف جب عدم اعتماد کا ووٹ آیا وہ اکثریت کے باوجود اپوزیشن ہار گئی اور ہمارے دوست حاصل بدن جو مرحوم سینیٹر وہ چیئرمین نہ بن سکے تھے. حالانکہ جب وہ ان کی عدم اعتماد کا ریزولوشن پیش کیا گیا وہ جو تھی موشن تو اس میں ان کی اکثریت تھی, لیکن جب ووٹ ڈالے گئے تو ان کے 10 ووٹ کم ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جب تک ہم کوشش کریں گے بھی تو ناکام ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے نا کہ حکومت اور اپوزیشن کی صفوں میں جو ہے میر جعفر میر صادق موجود ہیں, تو لہٰذا کوئی بھی چیز میر جعفر میر صادق سے زیادہ یہ بات ہے کہ طاقتور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ابھی تک عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. اگر عمران خان کے ساتھ نہ کھڑی ہو تو پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس کا امکان بڑھ سکتا ہے, جس کے لیے پیپلز پارٹی والے جس پہ کافی اصرار کرتے ہیں کہ ہمیں, وہ اس لیے کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس سے کہیں یہ نہ ہو کہ سسٹم ڈی ریل ہو جائے, بالکل صحیح, پریڈی سے اتر جائے. اب میں دیکھتا ہوں کہ میرے یہ پروڈکشن ہے, آج آپ نوٹ کر لیں کہ جنوری کے آخر تک اور فروری کے وسط تک اس ملک کے حالات بہت خراب ہو جائیں گے. اچھا, اور اس میں سیاسی طور پہ بہت خلفشار پیدا ہوگا, تعطل پیدا ہوگا, اور پھر یہ کہ کنفرنٹیشن بہت عروج پہ چلی جائے گی, ممکن ہے آئینی بریک ڈاؤن ہو جائے, اور اگر اپوزیشن استعفے دے دیتی ہے واقعی پھر تو پولیٹیکل سسٹم کلیپس کر جائے. اب اس صورت میں پھر 2 راستے رہ جائیں گے کہ یا الیکشن آ جائے یا وہ جو آتے رہتے ہیں ہر 10 سال کے بعد گھوڑے سوار, وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے آ جائیں, وہ کہیں گے بالکل وہ قوم سے خطاب کریں اور کہیں میرے ہم وطنوں ہو جائے. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا موقع نہیں دینا چاہیے اپوزیشن کو بھی, اور نہ ہی ہمیں فوج کو دوبارہ سے ملوث کرنا چاہیے. لیکن اس میں جو ایک اور بات ہے کہ اس طرح کی جب کرائسس کے حالات ہوتے تھے تو پاکستان کی تو ہسٹری میں فوج ہی ایک آربٹر تھی, مطلب ایک مصالحت کرانے والی یا آربٹریشن کرنے والی 2 فریقوں کے درمیان. جس طرح ہم نے دیکھا غلام اسحاق خان اور نواز شریف کے درمیان جھگڑا ہوا تو جنرل کاکڑ بیچ میں آ گئے. جس طرح ہم نے دیکھا خود نواز شریف کے دور میں جب عمران خان نے دھرنا دیا تو راحیل شریف نے بات چیت شروع کی اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ, اور عمران خان سے کہا کہ اس سے کم, وزیر اعظم کے استعفے سے کم آپ بات کریں. تو وہ ایک آربیٹریشن کرتے تھے. اور پالیٹکس میں جیسے ہم سن رہے ہیں, اسد درانی صاحب بار بار بتا رہے ہیں ہمیں ہسٹری کہ ہمیشہ پاکستان کی پالیٹکس میں تاریخ کوئی بھی اٹھا لیں آپ, کسی بھی فورن رائٹر کی, پاکستانی رائٹر کی, پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں فوج کا اہم کردار رہا ہے. لیکن اس صورتحال میں نواز شریف نے فوج سے بات چیت کے بھی راستے بند کر دیے ہیں. اب جنرل باجوہ کا نام لے کر وہ بار بار انہوں نے اٹیک کیا ہے, اور وہاں سے جواب نہیں آیا. لیکن ان کی پوزیشن جو ہے کچھ کمپرومائز تو ہوئی ہے اس حساب سے کہ وہ اب اگر مکالمہ کرانا بھی چاہیں تو کیسے کرائیں. ابھی جب شہباز شریف نے کہا کہ جی نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے, اب اخبارات میں صحافی لوگ بحث کر رہے ہیں, مشرف زیدی ہوئے دوسرے لوگ یہ ایک بحث چلا رہے ہیں کہ نیشنل ڈائلاگ سے کیا مراد ہے, جی کون کروائے گا نیشنل ڈائلاگ. ایک ہمیں یاد ہے کہ ہمارے دوست ربانی صاحب, رضا ربانی صاحب, وہ جب سینٹ کے چیئرمین تھے انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ اداروں کے درمیان بات چیت ہونی چاہیے اور سینٹ یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کرتی ہے. اب میجورٹی تو ہے اپوزیشن کی, سینٹ کی رول پلے کر سکتی ہے کہ وہ آ کر ایک نیا ارینجمنٹ کرے پاور سٹرکچر میں, یا لوگوں کو آن بورڈ کرے کہ بھئی اس ملک کو آگے چلانا ہے کیسے ہے. اس ملک کو نہ صرف یہ کہ آئین کے حساب سے چلانا ہے بلکہ قابل عمل طریقے سے کیسے چلایا جائے. یہ اس وقت بہت بڑا سسٹمک کرائسس ہے. اچھا مجھے چیز بتائیے, ہائپوتھیٹکلی ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ کہتی ہے کہ آپ خود سنبھالیں, آپ اپنا مسئلہ حل کریں. آپ کے خیال میں ہمارے پولیٹیشین جو ہیں وہ اتنے میچور کب ہو جائیں گے کسی مداخلت کے بغیر اپنے مسائل حل کر سکیں؟ اس کا ایک حل یہی ہے کہ وہ کہیں کہ وہ ہم نیوٹرل ہیں, ہم سیاسی کنفلکٹ سے باہر رہیں گے, اور اگر پارلیمنٹ ان ہاؤس چینج اپوزیشن لا سکتی ہے ضرور لائے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ایک صفحے والی بات بدل جائے اور وہ کہہ دی ہم اس معاملے میں نہیں ہیں, ہم کیسے آپ کے ووٹ پورے کریں اسمبلی میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ہاؤس چینج ہو سکتا ہے.
اس بحران کا ایک حل یہ بھی ہے کہ ان ہاؤس چینج ہو جائے، جو کہ آئینی ہوگا اور جس میں جمہوریت پردے سے نہیں اترے گی. لیکن میں یہ کہوں اگر اپوزیشن خوش فہمی میں ہے کہ عالمی حالات یا فلاں حالات، عالمی حالات کوئی ایسے نہیں ہیں کہ جس میں اگر ایک فوج ٹیک اوور کرتی ہے تو اس کے خلاف بڑا محاذ کھڑا ہو جائے گا. گو کہ بائیڈن اب جو نئے صدر ہیں وہ جمہوریت کے معاملے کو اٹھاتے رہیں گے، لیکن امریکیوں کی ضرورتیں ہیں. ہم نے دیکھا امریکہ ہمیشہ ایوب خان ہوں، جنرل ایوب خان، جنرل ضیاء الحق ہوں یا جنرل مشرف ہوں، فوجی حکومتوں کے ساتھ امریکہ کے تعلقات سیاسی حکومتوں کے برعکس اچھے رہے ہیں. مثال کے طور پر بھٹو صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں تھے، تو فوجی حکومتوں کے ساتھ تعلقات اچھے رہے ہیں. تو لہذا یہ کہنا کہ جی نہیں اب ماشاء اللہ تاریخ ہو گیا، میں نہیں مانتا. تو اپوزیشن کو سوچنا چاہیے کہ اس ملک میں مارشل لا لگ سکتا ہے. آپ جو ہے ابھی کے لیے 13 کا جلسہ جو ہے وہ ہونے والا ہے، آپ ایک امکان پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ سارا پریشر بلڈ کریں اور ان ہاؤس چینج کی طرف چلے جائیں. پھر یہ بھلے ساری پارٹیوں کو ملا کر ایک ٹرانزیشنل نیشنل گورنمنٹ بنا لیں جس میں اس سسٹم کو ٹھیک کیا جائے. ایجنڈا ایک ہی ہو کہ سسٹم کو کیسے آئین کے حساب سے ورکیبل بنایا جائے. یہ ہو سکتا ہے، دس از ویری ویری پاسبل. اور میرا خیال ہے اس ملک کے لیے بہتر یہی ہے کہ یہ جو سیاسی محاذ آرائی میں ہمارے ادارے آ گئے ہیں وہ اس سے اگر باہر نکل جائیں تو سیاسی سپیس کریٹ ہو جائے گی. اور ہمارے پولیٹیشنز ہیں اپنی تمام تر کمیوں کے باوجود اس قابل ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے. مطلب اس کو ہم ایسے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں کہ پولیٹیشنز کو اگر موقع دیا جائے تو وہ کر سکتے ہیں، ان پہ اعتماد کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے لیکن ضروری ہے، وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کہے یا ہمارے سلامتی کے ادارے کہیں کہ جی ہمارا کام تو صرف سلامتی کا ہے اور سیاست جانے. مجھے بتائیے آپ کے خیال میں جو پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے اس میں جو ہے وہ باؤنڈری کہاں پر آ کر انف از انف تک ہو کے، مطلب یہاں سے آگے پریشر نہیں دینا چاہیے، انف ہو گئے یہاں پر اس کو رکھنا چاہیے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک سیناریو پیش کرتا ہوں. جنوری کا آخری ہفتہ ہے یا فروری کا پہلا ہفتہ ہے اگلے سال. ٹھیک. اپوزیشن وہاں پہ ہفتوں سے اور کچھ دنوں سے ڈیرے ڈال کر دھرنا لے کر بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر اپوزیشن جا رہی ہے مل کر استعفے دینے کے لیے. صحیح. تو کیا صورت بنے گی؟ کافی صورت یہ بنے گی کہ عمران خان کی حکومت کو جانا پڑے گا. ٹھیک. بھیجنا پڑے گا یا جانا پڑے گا. تیسرا راستہ یہ ہے کہ مقتدرہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ سیاست سے اپنے آپ کو اپنی واقعی نیوٹرل کر لے آئینی حساب سے. صحیح. اور وہ سیاستدانوں کو اپنا یہ کھیل کھیلنے دیں اور وہ سارٹ آؤٹ کر لیں گے اسے. سیاستدان لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو میں کہتا ہوں پھر میں ماشاء اللہ کے امکان کو رد نہیں کرتا. I really hope کہ صورتحال کسی بہتری کی جانب آئے and that is a very horrific situation. So I really hope کہ جو بات آپ کر رہے ہیں، جو پوائنٹس آپ ریز کر رہے ہیں اس کے مطابق انتہا پسندی کی جانب جو ہے وہ پیش قدمی نہ کرنی پڑے اور معاملہ اس سے پہلے ہی کو سلجھ جائے بہتری کے ساتھ. اسی بات پر، اسی نوٹ پر اجازت دیجیے، ہمیں وقت ہوا جاتا ہے آپ سے اللہ حافظ کہنے کا. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں. اگر آپ نے بدلوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا. اسی بات کے ساتھ مجھے یعنی کہ شاپارہ سلیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یہ ہیں بدلو کی نشریات.